अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ूम का वक्त ख़त्म हो गया था, इसलिए कट गया था। अब फिर से हम लोग दोबारा फिर ज्वाइन हो चुके हैं। आपके सामने वो रिवायत पेश की गई थी, जिस रिवायत पर यहाँ पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। आइए उस पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो रिवायत थी उसको मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, ताकि उसी की रोशनी में हम आगे बढ़ें। तो ये है रिवायत जो आपके सामने पेश की जा रही है। इसमें गुफ्तगू चल रही थी कि इस्लाम और ईमान और इहसान ये तीन दराजात हैं दीन के या इस्लाम के, जो या हम ये कह लें कि दीन की ये तीन दराजात हैं, इस्लाम, ईमान, इहसान, या हम कह लें कि इस्लाम के तीन दराजात हैं, इस्लाम, ईमान और इहसान। तो इस्लाम के तीन दराजात या तीन मरातिब हैं, उनमें पहला ख़ुद इस्लाम ही है। लेकिन ये इस्लाम उस माने में नहीं है जिस माने में हम दीन को लेते हैं इस्लाम को। वो एक आम नाम है, वो एक आम इस्म है। और जब हम उसके दराजात में जिस इस्लाम का जिक्र कर रहे हैं, ये एक ख़ास इस्म है, ये एक ख़ास नाम है जो ईमान और एहसान के मद्दे मुकाबिल है। तो इस्लाम का दो इतलाक़ है, एक इसमें आम है जो दीन के हम माना है, और उसके अंदर दीन के तीनों मरातिब शामिल हैं, जिसमें इस्लाम ख़ास, ईमान और एहसान ये तीनों आते हैं। और इसके बारे में उलमाए किराम ने यह कायदा बतलाया है कि ये तीनों जब एक साथ, इस्लाम और ईमान जब एक साथ जिक्र किए जाएं, तब इस्लाम का माना अलग होगा, ईमान का माना अलग होगा, इसलिए कि ये दर्जात के कबील से होगा, यानी मरातिब के कबील से होगा। और अगर इस्लाम अकेले या ईमान अकेले बोला जाए तो फिर वो पूरे के पूरे दीन को शामिल होगा, पूरी की पूरी शरीयत को, पूरे के पूरे इस्लाम को, इस्लाम ईमान को शामिल होगा, ईमान इस्लाम को शामिल होगा। अगर अलहदा इनको इस्तेमाल किया जाए अलग अलग तरीक़े पर, लेकिन अगर एक ही जगह इन तीनों को इस्तेमाल किया जाए जैसे कि इस हदीस में किया गया है, तो फिर इन तीनों के अलग अलग मानी होंगे। यानी इस्लाम अलग माने पर दलालत करेगा, ईमान अलग माने पर दलालत करेगा, और इहसान अलग माने पर दलालत करेगा। तो इस्लाम जो है वो ज़ाहिरी आमाल को कहा जाएगा, और ईमान से जो है उसके अरकान ईमान मुराद होंगे, और उसका एक ख़ास मज़मून मुराद लिया जाएगा जब एक साथ इस्लाम और ईमान को ज़िक्र किया जाए। तो इस्लाम का जो लफ्ज़ है उसका, जैसा कि आपके सामने बताया, दो इस्तेमाल है। एक इस्लाम आम जो दीन के मानी में है, और एक इस्लाम ख़ास जो ईमान के मद्दे मुकाबिल बोला जाता है और एहसान के मद्दे मुकाबिल ज़िक्र किया जाता है। तो इस चीज़ को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। अब आइए ये देखते हैं कि आगे जो रिवायत कहती है कि रावी कहते हैं, यानी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि इस तला अलैना रजुल शदीदुन बयाद सियाबी शदीद सवाद शाब। इसके अंदर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाह आने वाले अजनबी की तारीफ़ बयान कर रहे हैं, दो सिफ़तों को उनकी ज़िक्र करके। पहली सिफ़त जो इन्होंने ज़िक्र की नौवारिद की, वो ये कि वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थे, निहायत दर्जा, गायत दर्जा सफ़ेद कपड़ा पहने हुए थे। और ये चीज़ उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदह के सियाक़ में कह रहे हैं, यानी ये तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं। और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो दो बातें ज़िक्र की हैं नौवारिद के बारे में, अजनबी शख्स के बारे में, वो दोनों की दोनों तारीफ़ की सिफ़तें हैं। अलबत्ता उन दोनों सिफ़तों में एक फ़र्क है, और वो क्या कि उनमें से एक सिफ़त वो है जो इंसान अपने तौर पर इख्तियार कर सकता है, और दूसरी सिफ़त जो तारीफ़ की ज़िक्र की है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाह ने, वो सिफ़त है
جسے انسان کے اندر خود موجود وہ ہوتی ہے اسے اپنے اندر کوئی لا نہیں سکتا، اپنی کوشش سے اسے اختیار نہیں کر سکتا۔ اور وہ کیا ہے؟ ذکر کیا پہلی صفت جو انسان اختیار کر سکتا ہے وہ ہے سفید کپڑا، اس لیے کہ یہاں پر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجنبی شخص کی جس کے بارے میں تذکرہ ابھی آگے تفصیل اس کی آئے گی کہ یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو ان کی جو تعریف کی ابھی ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں، جیسا راوی سمجھ رہے ہیں اس کے حساب سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایک اجنبی شخص تھے اور انتہا درجے سفید کپڑے میں ملبوس تھے، اور یہ چیز عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعجاب کا سبب بنی، ان کی پسندیدگی کا سبب بنی۔ یعنی یہ چیز انہوں نے تعریف کے سیاق میں ذکر کی ہے کہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، اور اس سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے اس انداز سے امت کو یہ درس ملتا ہے کہ سفید کپڑوں کا استعمال کرنا یہ قابل تعریف صفت ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وارضاہما ہیں، آپ نے فرمایا کہ البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتى، کہ تم اپنے کپڑوں میں سفید کپڑوں کو پہنا کرو۔ کپڑوں کے باب میں، کپڑوں کے حوالے سے تم سفید کپڑوں کو پہنو، اس لیے کہ یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر کپڑا ہے، اور انہی میں یعنی سفید کپڑوں میں اپنے اپنے مردوں کو دفن کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفن جو سفید دیا جاتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ اس کے لیے منتخب فرمایا، اس لیے کہ سفید رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب رنگ ہے۔ یہ روایت جو ابن عباس کی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، یہ امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام احمد نے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر، اور امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں، اور شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے جب اس نووارد کے تعلق سے دو قابل تعریف صفتوں کا ذکر کیا تو اس میں سے پہلی صفت یہ تھی کہ وہ نہایت سفید کپڑے پہن کر آئے تھے، اور یہ چیز، یہ صفت ایسی ہے جسے انسان اختیار کر سکتا ہے، یہ انسان کی اپنی مرضی پر، اپنے اختیار پر ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اس صفت کو اختیار کر سکتا ہے۔ دوسری جو قابل تعریف صفت ذکر کی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جبلی صفت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کی فطرت کے اندر، انسان کی جبلت کے اندر پائی جاتی ہے، انسان اس کو اختیار اپنے سے اگر چاہے تو نہیں کر سکتا، اور وہ ہے بالوں کا سیاہ ہونا۔ تو بالوں کا سیاہ ہونا یہ ایک قابل تعریف صفت ہے، بال کا نہایت درجہ سیاہ ہونا یہ قابل تعریف صفت کے طور پر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو یہ دونوں صفتیں قابل تعریف ہیں، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو جو فتح مکہ کے دن آپ کے پاس لائے گئے، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، نہایت درجہ سفید ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کسی چیز سے اس کو بدل لو، کسی اور رنگ سے اسے رنگ لو، سفید نہ رکھو، البتہ سیاہ رنگ سے بچو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاہ رنگ استعمال
نہیں کیا جا سکتا فطری طور پر. اگر وہ چیز سیاہ سے سفید ہو چکی ہے، بال اگر سفید ہو چکے ہیں تو کالا رنگ استعمال کرنے کی ممانعت آئی ہے، اس لیے کہ یہ جبلی چیز ہے، جب تک وہ باقی رہے تب تک ٹھیک ہے، اور جب بڑھاپے میں سفید ہو جائیں تو انہیں پھر کالا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ علماء کرام نے اگر طبیعی عمر سے پہلے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی خاص سبب اگر وقت سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اس میں کالے رنگ کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن بہرحال جمہور اسی طرف ہے کہ سیاہ سے ایسی صورت میں بھی اجتناب کرنا چاہیے. بہرحال تو یہاں پر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبریل امین کے تعلق سے دو صفتیں بیان کی، اور وہ دونوں صفتیں قابل تعریف ہیں. اور وہ کیا کہ کپڑوں میں سفید کپڑا اختیار کرنا چاہیے، یہ قابل تعریف چیز ہے، یہ چیز عمر بن الخطاب کو پسند آئی. اور دوسری چیز جو پسند آئی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ان کے نہایت گھنے سیاہ بال نہایت درجہ سیاہ بال تھے جو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالوں کا نہایت درجہ سیاہ ہونا یہ ایک قابل تعریف صفت ہے، البتہ یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ صفت اللہ تعالیٰ جب دے تب یہ قابل تعریف صفت ہے، اور اگر نہ ہو تو انسان اختیار نہیں کر سکتا اس کو. اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا یرا علیہ اثر السفر، کہ یہ جو اجنبی ہمارے درمیان آئے ان کے اوپر سفر کے نشانات نہیں دکھائی دے رہے تھے. اور سفر کے نشانات نہ دکھائی دینا یہ ایک اور تعجب خیز بات تھی، اس لیے کہ اس طرح کے کپڑے میں نہایت درجہ غایت درجہ سفید شفاف کپڑے جس پر کہیں کوئی داغ دھبا کوئی غبار نہیں، اور نہایت درجہ سیاہ بال جس پر کہیں کسی غبار کا کسی گرد کا نشان نہیں، یہ اس چیز کو درشاتا ہے کہ گویا وہ ابھی اپنے گھر سے نکل کر کوئی بندہ آیا ہے، کوئی بندہ اپنے گھر سے سج کر سنور کر ابھی گھر سے نکلا ہو، اس کی کنڈیشن ایسی ہو سکتی ہے. جبکہ یہ اجنبی تھے، یعنی مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، نہ مہاجرین میں سے تھے نہ انصار میں سے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بستی میں کہیں سے نکل کر نہیں آئے تھے. یہ یقینی بات تھی کہ یہ کہیں سے سفر کر کے آئے تھے، اور اگر سفر کر کے آئے تھے تو ریگستانی علاقوں میں سفر کر کے آنے والا ایسے سفید شفاف کپڑے میں اور اس درجہ سیاہ بالوں میں اور شفاف جس پہ گرد و غبار کا کوئی نشان نہ ہو، ایسی حالت میں نہیں ہو سکتا. اور یہ تعجب خیز امر تھا جس نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ کھینچی. یہ وہ چیز تھی جس نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی توجہ کھینچی، اس لیے کہ مسافر عام طور سے اس پر گرد و غبار کے نشانات ہوتے ہیں، خاص طور سے ایسے علاقے میں سفر کرنے والوں کے اوپر. تو یہ چیز تعجب خیز تھی. اور یہ ولا يعرفه منا احد، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ ان میں سے کوئی، لفظوں میں عمر بن الخطاب نے یہ بات کہہ دی کہ وہ نہ صرف یہ کہ اجنبی دکھ رہے تھے بلکہ یقینی طور پر اجنبی تھے، اس لیے کہ صرف مسئلہ میں یہ نہیں تھا کہ میں نہیں پہچان رہا تھا، جتنے لوگ موجود تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان میں سے کوئی ان کو پہچان نہیں رہا تھا. ولا يعرفه منا احد. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا یہ جملہ یہ بتلاتا ہے کہ جبریل امین انسان کے بھیس میں آئے تھے اور کسی جاننے والے کی شکل پر نہیں تھے. اس لیے کہ اگر کسی متعارف شخص کی شکل میں ہوتے
تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ کہتے کہ ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا۔ اصل میں یہ کہنے کی ضرورت یوں پڑی کہ بعض روایتوں میں جو سنن کبریٰ امام نسائی کے یہاں اور سنن مجتبیٰ نسائی کی اور ابن راہویہ کے مسند میں ابو ہریرہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہما وارضاہما سے جو روایت آئی ہے، اس میں یہ اضافہ ہے کہ جبریل دحیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے، اور یہ چیز معروف ہے کہ جبریل امین جب بھی آتے تھے انسان کی شکل میں تو عام طور پر دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، لیکن دحیہ کلبی صحابہ کرام کے درمیان معروف اور پہچانے ہوئے شخص تھے۔ لیکن یہاں پر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ لا یعرفہ ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اس اجنبی کو نہیں پہچانتا تھا، یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو روایت ابو ہریرہ اور ابو ذر کی آئی ہوئی ہے حدیث جبریل کے ضمن میں کہ دحیہ کلبی کی شکل میں تھے جبریل، یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے، ورنہ عمر بن الخطاب یہ کیوں کہتے کہ ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام طور سے گرچہ دحیہ کلبی کی شکل میں جبریل آیا کرتے تھے، لیکن یہاں حدیث جبریل والی حدیث میں اس موقع پر اس واقعے کے وقت میں جبریل امین دحیہ کلبی کی شکل میں نہیں آئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ولا یعرفہ منا احد اس بات کی دلیل ہے۔ اچھا، اور ایک چیز جو اس حدیث کے اندر سمجھ میں آتی ہے آگے کہ یہاں پر جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے زانو تلمس طے کیا، تو وہ بیک وقت متعلم بھی تھے اور معلم بھی تھے، ایک طالب علم بھی تھے اور ایک استاذ بھی تھے۔ طالب علم ایک اعتبار سے تھے، اور وہ کیا؟ اپنی حیات کے اعتبار سے، اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے کے اعتبار سے، اور اپنے ادب کے اعتبار سے، ان اعتبارات سے جبریل امین ایک طالب علم کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس لیے کہ وہ ایک استفسار کرنے والا، مسئلے کی وضاحت جاننے کی نیت رکھنے والا، کسی غیر معروف چیز کو جاننے کی نیت سے کسی جانکار کے پاس، کسی عالم کے پاس جانے والے کے انداز میں جبریل آئے تھے، اور ان کی جو حیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کی، وہ حیت بھی ایک طالب علم کی حیت تھی۔ جیسے ایک طالب علم اپنے استاذ کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھتا ہے، اسی طریقے سے جبریل امین آئے اور وہ ایک طالب علم کے جلسے کو، ایک طالب علم کے بیٹھنے کے انداز کو اختیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے زانو تلمس طے کیا، اور پھر سوال کرنے میں جو آداب انہوں نے ملحوظ رکھے، سوالات جو ان کے تھے، اس اعتبار سے بھی وہ ایک طالب علم تھے، اور ادب جو انہوں نے اپنی حیات میں، اپنے بات چیت کرنے میں، ان ساری چیزوں میں وہ ایک متعلم تھے، یعنی وہ ایک طالب علم تھے، اور معلم اس اعتبار سے تھے کہ وہ آئے اس لیے تھے کہ صحابہ کو دین سکھلائیں، تو صحابہ کے بالمقابل گویا وہ استاذ ہوئے، معلم ہوئے، اور یہ چیز اللہ کے رسول نے آخر میں کہی کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، اس کا مطلب وہ تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، تو تعلیم دینے والا معلم ہوتا ہے، تو اس صحابہ کرام کو سکھلانے کے لیے چونکہ انہوں نے یہ سارا یہ انداز اختیار کیا تھا، اس اعتبار سے وہ معلم تھے، تو گویا صحابہ کرام کو سکھلانے کے لیے اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ بعد میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو سکھلانے کے لیے جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل امین
بیک وقت ایک طالب علم بھی تھے اور بیک وقت ایک معلم بھی تھے۔ اس حدیث میں جبریل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، جبریل امین نے اپنے دونوں گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ ملا کر کے جبریل امین ملا کر کے بیٹھے۔ جبریل امین اپنے دونوں گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے ملا کر کے بیٹھے۔ اس کے اندر ادب سکھایا گیا ہے کہ طالب علم کو اپنے استاد سے قریب رہنا چاہیے، ان سے فاصلے پر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کے قریب جتنا ممکن ہو سکے ان سے قریب رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی اذیت استاذ کو دینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ آواز کے اندر وہ جو رعونت ہوتی ہے، آواز کے اندر جو بڑپن کا اظہار ہوتا ہے، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس بیٹھنے کی کیفیت میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ قریب بیٹھے تاکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ بھی بولیں تو سنائی دے جائے، اور پھر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنی آواز بہت زیادہ بلند کیے بغیر وہ سوال اور جواب کر رہے تھے، اور اپنے سوال جواب کے ذریعے سے صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے۔ اسی طریقے سے اس میں یہ کہا کہ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ران پر رکھا۔ اور اس کے اندر علماء کرام نے کہا کہ اس کی دو توجیہ کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کیوں اپنی ہتھیلیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رانوں پر رکھا؟ اس کے اندر یہ ترجمہ جو آپ کے سامنے میں نے کیا ہے، یہ ایک توجیہ ہے کہ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ران پر رکھا۔ یہ اس اعتبار سے یہ معنی ہم کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو جملہ بیان کیا گیا اس میں اسی انداز سے گفتگو چلی آ رہی ہے، جبریل امین کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے ضمیریں اس سے پہلے کے جملے میں جیسے جبریل امین کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹی، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ضمیروں کو لوٹایا جائے۔ تو وضع کفیہ، اس کے اندر ہی کی ضمیر کا مرجع جبریل کو مانا جائے، اور فخذیہ میں ہی کی ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے، چونکہ جو ظاہری سیاق ہے حدیث کا وہ اسی انداز کا ہے۔ تو پہلا معنی یہ ہوا اس جملے کا کہ جبریل امین نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رانوں پر رکھا۔ دوسری جو اس کی توجیہ کی گئی ہے یا دوسری جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کہ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، یعنی جبریل امین دونوں جگہ ضمیر جبریل امین ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وضع کفیہ کے اندر جو ہی کی ضمیر ہے، ہا کی ضمیر ہے، وہ لوٹ رہی جبریل کی طرف، اور فخذیہ کے اندر جو ہا کی ضمیر ہے وہ بھی لوٹ رہی ہے جبریل امین کی طرف۔ تو ترجمہ ہوگا کہ جبریل امین نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں رانوں پر رکھا، یہ معنی بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ ادب کا یہ جو بیٹھنا ہے، یہ ادب کا بیٹھنا ہے استاذ کے سامنے۔ تو جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حیت پر بیٹھے جس حیت پر ایک مؤدب طالب علم اپنے استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے۔
اور ان جملوں سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ طالب علم کو اپنے استاذ کے سامنے جب وہ آئے بیٹھنے کے لیے تو نفسیاتی طور پر پوری طرح سے درس کے لیے تیار ہو اور سوال و جواب کے لیے پوری طریقے سے تیاری کر کے آیا ہو اور اچھے انداز میں پرسکون انداز میں بیٹھے، اس طور پر کہ اس کے سارے اعضاء و جوارح پرسکون حالت میں ہوں، اور یہ ادب کا تقاضا ہے، اور یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز سے یہ پیغام ہر طالب علم کو دیا گیا ہے، اس کے ذریعے کہ ہر طالب علم کو یہی حیت اختیار کرنی چاہیے، تواضع کی، خاکساری کی، اور اپنے استاذ کے سامنے اپنے سوالات کو رکھنے کی۔ اس لیے کہ طالب علم کے بیٹھنے کے انداز میں، طالب علم کی حیت اور طالب علم کا سوال کرنے کا انداز، یہ استاذ کی نفسیات پر بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے، اور استاذ سوال کا جواب دے یا نہ دے، یا تفصیلی دے یا اختصار کے ساتھ دے، اس کا انحصار طالب علم کی حیت، طالب علم کے انداز سوال پر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے یہ چیز ملتی ہے کہ علماء سلف میں سے بہت سارے علماء اپنے بعض تلامذہ کو بہت تفصیل سے اسی سوال کا جواب دیا کرتے تھے، لیکن جب کوئی دوسرا طالب علم سوال کرتا تھا تو مختصر جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو ان میں حالانکہ سوال ایک ہی ہوتا تھا، تو اس میں اصل میں ہوتا یہی ہے کہ استاذ کب ذہنی طور پر اور نفسیاتی طور پر زیادہ ایکٹیو انداز میں، نشیط انداز میں سوال کا جواب دیتا ہے، اور کب وہ صرف سامنے والے کو اصل جواب دے کر کے اور چلتا کرنا چاہتا ہے، نفسیاتی طور پر وہ پورے طور پر ایکٹیو نہیں ہونے پاتا۔ تو گویا طالب علم کی حیت، طالب علم کا سلوک، طالب علم کا ادب اور طالب علم کا لہجہ جو ہے وہ اس کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے استاذ کی کارکردگی پر۔ تو یہاں پر جبریل امین کی حدیث میں اس چیز کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے، حدیث جبریل کے آغاز پر، اور یہ چیز ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ جو دوسروں کا احترام کرتا ہے خود اس کا بھی احترام کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص دوسروں کا احترام نہیں کرتا تو خود اس کے ساتھ بھی گستاخی کی جاتی ہے۔ یہ چیز جو ہے ہمیشہ ادب کے مقام پر اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آئیے سوال پر آتے ہیں کہ اچھا، اور یہ جو ادب یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ جبریل کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مؤدب ہو کر کے انہوں نے حیات اختیار کی، اگر ایک طالب علم اور ایک استاذ کا انداز کیا ہونا چاہیے، اگر قرآن کے اندر بھی آپ دیکھیں تو اس کی مثال موجود ہے۔ سورہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو معاملات ہوئے تھے، جو ڈائلاگز ہوئے تھے، اس میں بھی آپ اس ادب کو اور طالب علم کا کیا انداز ہونا چاہیے، وہاں سے بھی اس کے آداب ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ جبریل امین نے پہلا سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام۔ یہاں پر جبریل امین کا جو سوال ہے وہ خاص اسلام کے بارے میں ہے، یعنی عام اسلام کے بارے میں نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ذکر کیا کہ اسلام کا ایک عام معنی ہے اور ایک خاص معنی ہے۔ عام معنی جو دین کے ہم معنی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کا ایک خاص معنی ہے جو ایمان اور احسان کے مد مقابل بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اخبرنی عن الاسلام جو جبریل امین نے پوچھا، گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اسلام جو دین کے ہم معنی ہے، تو اس اسلام کے بارے میں بتائیے، یعنی دین کی قسموں میں سے ایک قسم کے بارے میں انہوں نے یہاں پر سوال کیا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہاں پر مقصد کیا تھا کہ اسلام سے مراد
وہ اعمال ہیں جو انسان اپنے جسم سے انجام دیتا ہے، اپنے جوارح سے انجام دیتا ہے۔ تو یہاں پر اس اسلام کے بارے میں جبریل امین کا سوال تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا، اور پھر اس کے بعد احسان کے بارے میں پوچھا۔ اور اخبرنی کا صیغہ اس کے اندر اس بات کی دلالت ہے کہ خبر دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مبلغ ہیں، اللہ کی طرف سے پہنچانے والے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے انہوں نے یہ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اسلام کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اسلام خاص کی، کیونکہ اسلام عام کا معاملہ تو گزر چکا ہے، یہاں پر وہ مقصود نہیں ہے۔ تو اسلام خاص کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اس کی جو تفصیل آگے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو اسلام کی یہ تفسیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ 5 معروف ارکان پر مشتمل ہے جو اسلام کے ارکان کہے جاتے ہیں، اور ان میں سے بعض کا تذکرہ، اس کی بعض تفصیل تیسری حدیث میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وارضاہما کی حدیث ہے۔ یعنی دیکھیں آپ کہ 40 نوویہ کی پہلی حدیث عمر کی، دوسری حدیث عمر کی، تیسری حدیث بیٹے کی، عبداللہ بن عمر کی۔ سبحان اللہ، یہ عجیب اتفاق ہے کہ ان باپ بیٹوں کا نمبر لگا ہوا ہے۔ وہ 40 حدیثیں جو اسلام کی سب سے اعلیٰ درجے کی اور زیادہ جو اسلام جو جن 40 احادیث کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 1/3 اسلام ہے یا نصف، یہ حدیثیں جو ہے نصف اسلام ہیں، وہ ان حدیثوں میں سے شروع کی 3 روایتیں باپ بیٹے سے مروی ہیں۔ تو شروع کی دونوں روایتیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، اور تیسری روایت جو بنی الاسلام علی 5، یعنی وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، یہ روایت ہے۔ اس کے بعد یہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں بھی اس کی کچھ تفصیل آ رہی ہے، تو اسلام کے یہ 5 ارکان سے، ان 5 ارکان کے تذکرے سے اسلام کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور یہ 5 کے 5 ارکان، ان کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال سے ہے، انسان کے جوارح سے، ظاہری جوارح سے صادر ہونے والے اعمال سے ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی اعمال کو نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ اسلام، جیسا کہ لفظ یہ بتلا رہا ہے، یہ ظاہری طور پر سرنڈر کرنے کو کہتے ہیں، اور ظاہری طور پر سرنڈر انسان شہادتین کے اقرار کے ذریعے سے کرتا ہے، اور جو 4 ارکان ہیں ان کے انجام دینے کے ذریعے سے کرتا ہے۔ لیکن شہادت کے اندر اعتقاد بھی شامل ہے، اور بیان کرنا بھی شامل ہے، اور اخبار بھی اس کے اندر شامل ہے، خبر دینا بھی شامل ہے، جیسا کہ سلف نے شہیدہ کی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے۔ اب انشاءاللہ آج اسی پر آج کے درس کو میں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اسلام کے جن ارکان کا تذکرہ حدیث جبریل میں کیا گیا ہے، ان ارکان پر تھوڑی سی گفتگو اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد ایمان کی تشریح کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس حدیث کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس حدیث کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اسلام، ایمان، احسان، ان تینوں مدارج کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔